बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाई बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि लोहे महफूज क्या है। आपने सुना होगा लोहे महफूज। नाज़रीन कराम, ये तो आपने सुना होगा कि हर इंसान की तकदीर, मिसाइल, तमाम तर मामलात लोहे महफूज में दर्ज हैं कि कौन सा इंसान कब पैदा होगा, कब इससे मौत आएगी और दुनिया में इसके हिस्से का कितना रिज़्क आएगा। ये सब कुछ लोहे महफूज में दर्ज हो चुका है। लेकिन बहन भाइयों, बेटे बेटियों, क्या आप जानते हैं कि ये लोहे महफूज क्या चीज़ है और किस जगह मौजूद है? इसमें क्या कुछ लिखा गया है, कब इसे बनाया गया है? ये जानने के लिए आज की ये वीडियो इसी मौजू पर बनाई गई है। लिहाजा ये वीडियो बहुत मुफीदी और मालूमाती है, इसलिए इसको आखिर तक देखना चाहिए ताकि आपको सारी समझ आ जाए। लोहे महफूज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लोहे अरबी में तख्ती को कहते हैं। जो लो है ना, अरबी में तख्ती को कहते हैं। जो तख्ती है ना लिखने वाली, जैसे हम पहली जमात में तख्ती बच्चे लिखते हैं, तख्ती को कहते हैं जिस पर लिखा जाए। और इसको लोहे महफूज किताब मुबीन कहा जाता है। ये किताब छुपी हुई है और शजातीन की पहुंच से बहुत दूर है। इस किताब की हिफाजत अल्लाह ताला के पाक फरिश्ते करते हैं। शजातीन इस किताब तक नहीं पहुंच सकते। लोहे महफूज में जो कुछ भी दर्ज है वो महफूज है, यानी इसकी हिफाजत की जाती है और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकती। शजातीन वहाँ पर नहीं पहुँच सकते और ना ही वहाँ से कोई खबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिक्योरिटी निज़ाम बहुत सख्त है, बहुत पैरा सख्त है। बहन भैया, बेटे और बेटियों, रवाजात के मुताबिक लोहे महफूज अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक से 50,000 पहले तख्लीक फरमाई थी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो लोहे महफूज में ये लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के पास अर्श पर ये तहरीर मौजूद है। तो नाज़रीन किराम, लोहे महफूज अर्श पर किसके पास है? अल्लाह ताला के पास मौजूद है और अल्लाह ताला ने इसमें यह तहरीर करके अपनी रहमत की बेइंतहा वसी होने का ऐलान कर रखा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में सबसे पहले ये दर्ज किया कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जिसने मेरे फ़ैसले को तस्लीम किया और मेरी नाज़िल करदा मुसीबत पर सब्र किया और मेरी नेमतों का शुक्र किया, तो मैंने इसे सदीक भी कहा और इसे सिद्दीकीन के साथ उठाऊँगा। सुभान अल्लाह। और जिसने मेरे फ़ैसलों को तस्लीम नहीं किया और मेरी नाज़िल करदा मुसीबतों पर सब्र नहीं किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, मयूस हो गया, तो मेरे सिवा जिसे चाहे अपना मर्जी मबूद बना ले, यानी जिसकी चाहे पर मर्जी बात करता फिरे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। कुरान पाक में सूरत बुरूज में आयत नंबर 21 और 22 में इरशाद बारी ताला है कि ये तो कुरान है, बहुत इज्जत वाला, लोहे महफूज पर लिखा हुआ। इन आयात से पता चलता है कि कुरान पाक भी लोहे महफूज में दर्ज है। कुरान पाक जिस किताब में मौजूद है वो सहीफ़े बहुत पकीज़ा हैं, इनको कोई छू नहीं सकता, यानी इनको को सहीफ़ों को हाथ भी नहीं लगा सकता। मासवा इनके जो पाक और साफ़ हों, यानी इज़्ज़त वाले फरिश्ते ये लोहे महफूज को छू सकते हैं। लोहे महफूज इन फरिश्तों के हाथ और इन फरिश्तों के कब्ज़े में है, जिससे पता चलता है कि असल लोहे महफूज कुरान पाक जो है वो लोहे महफूज में मौजूद है। सुभान अल्लाह। और हमारे पास कुरान पाक है, इस कुरान पाक की कापी है, यानी हमारे पास जो कुरान पाक है जो लोहे महफूज में है उसकी कापी है, सेम उसी तरह है, उसी को चेंज नहीं कर सकते। इसी अल्लाह ताला ने
حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا قرآن پاک کا، اسے میں نے نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا، یعنی کوئی اس میں چینج نہیں کر سکتا، جو چینج کرنے کی کوشش کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بالکل سامنے موجود ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہی فرشتے ہیں جو قیامت کے قائم ہونے کے لیے سور پھونکیں گے، سور وہ سیٹی جسے کہتے ہیں، بگل کہتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین کی طرف نگاہیں جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، جب لوح محفوظ ان کے ماتھے پر لگتی ہے تو وہ نظر جھکا کر اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ لوح محفوظ جن شیاطین کو ہر قسم کی بدی کی طاقتوں سے اتنی دور ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور عبور کائنات میں کس طرح نازل ہوتی ہیں، دراصل پورا پروگرام لوح محفوظ سے لوح اول سے لوح دوم بناتا ہے۔ یہ لوح محفوظ جیسے تختی ہے، وہ لوح دوم سے یہ پروگرام الگ الگ یعنی کہ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے، چونکہ اس پروگرام میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ جیسے کسی انسان نے کوئی کام کرنا ہے تو یہ کام اس کے ذہن میں اسی طرح وارد ہوتا ہے، پھر اس کام میں انسان اپنا ذاتی ارادہ شامل کر لیتا ہے، پھر اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یعنی ہر کام امر اور کام میں انسان کو نیت اور ارادے کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب آج تک کسی کو نہیں معلوم اور نہ ہی معلوم ہوگا، جہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ کا مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو نہیں بتایا، بلکہ ان کو خفیہ راز میں رکھا گیا ہے۔ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات یا لوح قرآنی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں کی دیواروں پر برکت کے لیے یہ لوح قرآنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے جو دنیا کو نہیں بتایا گیا، اور بہت سے علماء کرام یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر روز قیامت امت مسلمہ کے لیے بہت سی خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ان کو دنیا میں بیان کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جنت اور دوزخ اور قیامت کے لیے محنت کرنا ہی چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ دنیا اور کائنات کے کوئی بھی مخلوق اس میں سے کوئی بھی علم نہیں چھین سکتی، اور نہ ہی اس میں کوئی رد و بدل کر سکتی ہے۔ تمام آسمانی کتب نازل ہونے سے پہلے اسی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھی۔ یہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی عرش کے پاس موجود ہے، جو سفید موتیوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ سرخ یاقوت کے ہیں، اس کے الفاظ اور قلم نور سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز 360 مرتبہ اس پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی کو عزت بخشتے ہیں اور کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور کسی کو رزق، کسی کی زندگی، کسی کے لیے موت کا حکم جاری کرتے ہیں۔ اس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف بندھی ہوئی ایک فرشتے کی گود میں موجود ہے۔ ناظرین، اب تک آپ نے صرف یہی سنا ہوگا کہ انسان اس کے اعمال کی بنیاد پر یا تو ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، یا برے مال کی وجہ سے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کا یہ سفر ہمیں پل کے ذریعے طے کرنا ہے، جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پل بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر موجود ہوگا، اور اس سے پار کرتے ہوئے سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس پل کی لمبائی کئی ہزار سال کی مسافت جتنی ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کی آگ کی شدت سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے اور مر رہے ہوں گے، جبکہ اللہ کے نیک بندے جنتی لوگ بجلی کی طرح تیزی سے پل صراط پار کر جائیں گے۔
اپنے مال کی وجہ سے کچھ لوگ آہستہ آہستہ چل کر، کچھ لوگ رینگ کر جیسے سانپ رینگتا ہے نا، اس کو رینگنا کہتے ہیں، رینگ کر انتہائی تکلیف سے چل رہے ہوں گے۔ دوسری طرف ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، سبحان اللہ، کہ یا اللہ جل شانہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہ نبی رحمت للعالمین کہ جن کی گود میں کھیلنے والے ان کے نواسوں اور ان کے گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا، خود مسلمانوں نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آنسوں سے تر اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہوں گے کہ اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما۔ تب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، ما سوائے ان کے جو خود جنت میں نہ جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ کفار اور مشرکین۔ بہن بھی بیٹے بیٹی، ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پل صراط کو پار کر کے جنت میں پہنچیں گے؟ کیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اسی پل صراط کو پار کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، جی نہیں۔ ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میں سے تمام شہداء، آپ کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان 4 لاکھ لوگوں میں شامل ہوں گے، جنہیں بغیر کسی حساب و کتاب کے پل صراط سے پار کروا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پل صراط کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ یہ ایک اندھیری اور انتہائی اندھیرے میں واقع ہے، اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان پہلے سے نہیں ہوگی، بلکہ اسی وقت لا کر اسے رکھا جائے گا۔ جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کو پل صراط کے اوپر سے کٹ کر اور تڑپ کر گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھیں گے، مگر کسی بھی شخص کو سوائے اپنی جان بچانے کے کسی دوسرے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے بآسانی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوح محفوظ میں ہماری یہ تقدیر لکھی جا چکی ہے کہ ہم جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔